आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस किए और एक ही टॉपिक को लेकर मुख्तलिफ़ सवालात किए अपने अपने अंदाज से और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से। उन तमाम सवालात में से कुछ सवालात मैं ले रहा हूँ जो अक्सर व बेशतर किए जा रहे हैं आजकल और मैसेजेस आ रहे हैं। वो सवाल ये है कि हम जब भी कोई रूहानी अमल शुरू करते हैं या जब भी हम ज़िक्र की तादाद को बढ़ाते हैं, ज़िक्र ज़्यादा करना शुरू करते हैं या तस्बीहात जब करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मसलन हमारे घरों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं, रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब होने लगती है, काम ख़राब होने लगते हैं और सबसे अहम तरीन बात हमारे दिलो दिमाग पर बोझ आने लगता है या फिर हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा कसरत से आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझाने के लिए और ट्रू गाइडेंस देने के लिए आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तो हम एक एक करके तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं इब्तदाई तौर पर इस वीडियो के अंदर इस बात का इजहार ख्याल करता चलूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेशुमार लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि मैसेजेस से हमें ज़ाहिर हो रहा है, और बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम शायद हुआ करती है। तो आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का और हकीकत को जानने का मौका मिलेगा। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जब हम ज़िक्र करना शुरू करते हैं कि हम पहले ज़िक्र नहीं किया करते थे और अब हमने ज़िक्र इलाही करना शुरू कर दिया या तस्बीहात करना शुरू कर दी, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मिसगाइड किया जाता है, जिन्हें गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि नफ्स और शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। इस बात को जहन नशीन रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, जिनके घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है, जिनके घरों में नेगेटिव फोर्स होती है, या वो जिस जगह बैठकर भी ज़िक्र कर रहे होते हैं वहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम ज़िक्र इलाही करते हैं, जब हम तस्बीहात करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते हैं, तो हमारे अंदर एक नूरानियत पैदा होना शुरू होती है, और ये नूरानियत शयातीन के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है, यानी शयातीन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर हमारे घर में नेगेटिविटी हो तो उसकी वजह से भी अगर हम ज़िक्र शुरू करें तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और वो प्रॉब्लम्स होने की वजूहात क्या होती हैं कि शयातीन जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम ज़िक्र इलाही करें, तो वो हमें मुख्तलिफ़ तरह से तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे शयातीन ऐसे भी होते हैं जो ख़ुद आमिल होते हैं या ख़ुद जादू करना जानते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ अक़साम के जादू हम पर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होने लगती हैं। फिर हमारे जहन में ख़यालात पैदा किए जाते हैं कि हम ज़िक्र कर रहे हैं या हमने तस्बीहात शुरू की हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास ट्रू इन्फॉर्मेशंस नहीं होती और वो ज़िक्र इलाही करना या तो कम कर देते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। और जब वो ज़िक्र इलाही करना ख़त्म करते हैं या वो रूहानी अमल पढ़ना ख़त्म करते हैं तो शयातीन उनको तकलीफ़ देना कम कर देते हैं। फिर एक और गलत फ़हमी का इजाफ़ा हो जाता है कि मैंने ज़िक्र करना छोड़ दिया तो तकलीफ़ात होना ख़त्म हो गई, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती। याद रखिएगा कि हम जब भी ज़िक्र इलाही करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तस्बीहात करेंगे, तो हम पर रहमत होगी, हमारे लिए करम और अता का मामला होगा, हमारी राहें आसान होंगी, हमें ज़िक्र करने की बरकतें मिलेंगी। और जब हम ज़िक्र इलाही करते हैं तो शयातीन पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है और शयातीन भागते हैं, शयातीन दूर होते हैं, और शयातीन नहीं चाहते कि आप ज़िक्र करें क्योंकि ज़िक्र से उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जिस जगह पर रह रहे होते हैं, यहाँ जहाँ बैठकर ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर शयातीन जिन्नात होते हैं और वो हमें तकलीफ़ात देते हैं। तो तकलीफ़ात हमें ज़िक्र की वजह से नहीं होती हैं बल्कि शयातीन की वजह से होती हैं। अच्छा, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जो होता है उस पर जादू हुआ होता है या ब्लैक मैजिक हुआ होता है और वो ज़ाहिर नहीं हुआ होता, वो छुपा हुआ होता है और वो अंदर ही अंदर नुकसान दे रहा होता है। जब ऐसा इंसान ज़िक्र इलाही की तरफ आता है या किसी रूहानी अमल की तरफ आता है या तस्बीहात करना शुरू करता है, तो फिर
جادو کے ذریعے جو شیاطین بھیجے جاتے ہیں پھر وہ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفات ہو رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذکر کرنے کی وجہ سے تو تکلیفات دور ہوتی ہیں، در حقیقت وہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر جادو کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر علاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر بلیک میجک کے اثرات ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتے، اندر ہی اندر ان کی زندگی کو کھوکھلا بنایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں موجود جو شیاطین طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ مسلط کی جاتی ہیں وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ خیالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم نے ذکر کرنا شروع کیا، تسبیحات کرنا شروع کی تو یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ پرابلم ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی، پرابلم ان شیاطین کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی کارروائی کو تیز کرتے ہیں، اور اگر ان میں بھی کوئی عامل جنات ہوتا ہے تو وہ خود ہم پر جادو کیا کرتے ہیں، جس سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ ہم ذکر الہی سے رک جائیں۔ تو ہم نے کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ یوٹیوب سے دیکھ کر، فیس بک سے دیکھ کر، انسٹاگرام سے دیکھ کر، یا کسی بھی سوشل پلیٹ فارم سے کوئی خاص قسم کا روحانی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کتابوں سے پڑھ کر روحانی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سا روحانی عمل؟ جس روحانی عمل کے لیے تربیت ضروری ہے۔ وہ کسی کی تربیت میں نہیں آتے، وہ طریقے نہیں سمجھتے، وہ قاعدے قانون کو نہیں سمجھتے، وہ احتیاط کو نہیں سمجھتے، اور کوئی بھی روحانی عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رجت ہو جاتی ہے۔ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہوتی تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ روحانی عمل کیا تو مجھے پرابلم ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ روحانی عمل میں نے بغیر کچھ جانے کیا، جس کی وجہ سے مجھے رجت ہو گئی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رجت کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ میری آپ تمام لوگوں کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کوئی بھی خاص روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص روحانی چلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی بھی صاحب علم کی صحبت میں جائیں، انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان تعلیمات کو حاصل کریں تاکہ آپ رجت کا شکار نہ ہوں۔ تو رجت کے بھی بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے یہ کہ ہم تو ذکر الہی کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہونا شروع ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی روحانی عمل کرنا ایک الگ بات ہے اور صرف ذکر کرنا ایک الگ بات ہے، دونوں کی ترتیبوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ باریکیاں آپ کو کوئی صاحب علم ہی سمجھا سکتا ہے کہ روحانی چلہ کرنے میں، روحانی زکوٰۃ ادا کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، روحانی عمل جو ہوتے ہیں خاص قسم کے، ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اور ہم جو ذکر کرتے ہیں صرف اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب زیادہ تر روحانی عمل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ عملیات کی دنیا میں کیے جاتے ہیں، مزید اور بھی میں آپ کو سمجھانے کی غرض سے تمام باتیں کر رہا ہوں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض مرتبہ کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے ذکر نہیں کیا کرتے تھے، پہلے زیادہ تسبیحات نہیں کیا کرتے تھے، پھر وہ اچانک سے زیادہ تسبیحات کرنے لگے یا ذکر الہی کرنے لگے تو انہیں کچھ پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ خاندانی نگیٹیوٹی چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خاندانی شیاطین کے معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے والدین کو تھے یا ان کے والدین کو تھے تو خاندانی طور پر منتقلی ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے پہلے سے ہی، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ظاہر نہیں ہوتا، وہ چھپ کر آپ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے زندگی میں مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کھل کر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ خاندانی جادو کا یا خاندانی شیاطینی معاملات کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ بھی جب ذکر کی تعداد بڑھا کر کرنے لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے لگتے ہیں، تسبیحات کرنے لگتے ہیں، تو انہیں بہت ساری پرابلمس ہونے لگتی ہیں۔ بعض مرتبہ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، بعض مرتبہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے انہیں۔ تو وہ لوگ بھی بعض مرتبہ
اگر ان کے پاس انفارمیشن نہ ہو، ان کو کچھ سمجھانے والا نہ ہو جس طرح سے میں سمجھا رہا ہوں، یا وہ کسی ایسے صاحب علم کی صحبت میں نہ گئے ہوں جو یہ تمام انفارمیشن ان کو سمجھا سکے، تو ایسے لوگ بھی ذکر کرنا بعض مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ڈیٹیل سے سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو ہمارے ساتھ مسائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسائل ختم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہم پر رحمتیں ہوں گی۔ جب ہم استغفار پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، شفا ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، معاملات خراب نہیں ہوں گے بلکہ معاملات سلجھیں گے۔ تو اگر آپ کو بھی ذکر کرنے کے بعد یا پھر تسبیحات کرنے کے بعد کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں تو اپنے ذہن کو کلیئر رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی صاحب علم سے، کسی بھی صاحب ریاضت سے، کسی بھی صاحب طریقت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ آپ کی مکمل طور پر سچویشن کو سننے کے بعد کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں اور آپ کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے کچھ ہیلپ کر سکیں۔ ذکر آپ نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اللہ کی محبت میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ذکر کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے والا بنا دے۔ اور اگر آپ کو ذکر کرنے کی وجہ سے یا تسبیحات کرنے کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ یا تو کوئی منفی اثرات ہیں یا پھر نفس اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ ذکر الہی کریں اور وہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ذکر آپ نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ نگیٹیوٹی ہے، کچھ نگیٹو انرجی ہے، کوئی نگیٹو فورس ہے، ایول آئی ہے، بلیک میجک ہے، جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کسی صاحب علم سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکیں اور آپ کو اس مشکل سے نکال سکیں۔ کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو میری زندگی میں آئے، جنہوں نے میرے پرائیویٹ سیشن کو جوائن کیا، جن کا میں نے خود بھی علاج کیا، جنہوں نے جب ذکر الہی کرنا شروع کیا تو ان کے ساتھ مختلف قسم کی پرابلمس ہونے لگی تھیں، اور وہ بھی یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ذکر کرنے کی وجہ سے یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو انفارمیشن نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر جب ان کو سمجھایا گیا اور ان کو طریقے علاج بھی دیا گیا تو آج الحمدللہ اس علاج کرنے کی وجہ سے نگیٹیوٹی بھی ختم ہوئی اور ذکر الہی بھی وہ اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور ذکر الہی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کچھ چیزیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو آج کی ویڈیو میں نے ڈسکس کی ہیں۔ اس ویڈیو کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو میں مکمل طور پر میں تمام چیزوں کو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن خاص باتوں کو ضرور بیان کروں گا جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہم مزید اور پرابلمس کو بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کی معلومات میں یا ان لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شیطان کبھی بھی ہمیں وہ کام نہیں کرنے دے گا جس کام سے اللہ راضی ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وہ ہمیں نیک کام سے روکے گا، وہ ہمیں نیکی کے کاموں سے روکے گا، ہمارا نفس جو ہے ہمیں نیک کام سے روکے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور جاننا ہے اور ذکر الہی کو اپنے جاری رکھنا ہے۔ اور مزید اگر کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جس پر بھی آپ کو اعتماد ہو، جیسے بہت سارے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، تو جس پر بھی آپ کو اعتماد ہو آپ اس سے اس مسئلے کو ضرور ڈسکس کریں اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور جب تک آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں مل رہا ہے جس پر آپ اعتماد کر سکیں تو آپ نے ذکر کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آزمایا بھی جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، تو آزمائش کے معاملات ہیں تو وہ بات الگ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے مسئلے ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی زندگی میں مختلف مسائل کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بعض مرتبہ اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔
تو دونوں صورتوں میں ہم نے اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور صبر کے ساتھ ہم نے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔